बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल के बाद तहरीक इंसाफ की सियासत क्या बंद गली में दाखिल हो चुकी है और क्या बुशरा बीबी का पहला सियासी मार्का नाकाम रहा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हुकूमत के पास सियासी ऑप्शंस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्तकबिल में इस्लामाबाद पर चढ़ाई के खदशात अब खत्म हो चुके हैं और क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज हुकूमती गलती होगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि लेबनान और इजराइल की जंगबंदी से फलस्तीन कैसे हार गया। फाइनल कॉल फाइनल ना बन सकी, ना अली अमीन गंडापुर कामयाब हो सके और ना ही बुशरा बीबी। कहना था कि हम बानी तहरीक इंसाफ को वापस लेकर जाएंगे मगर ऐसा ना हो सका। आज लगता ऐसे है कि पार्टी का शिराजा बिखर रहा है और पार्टी बेयारो मददगार है। फाइनल कॉल के दौरान बानी तहरीक इंसाफ के अहकामात को नजरअंदाज किया जाता रहा। अहकामात को नजरअंदाज करने वाला कोई और नहीं, उनकी अपनी अहलिया बुशरा बीबी थी। हिदायत थी कि एहतजाज संगजानी के मकाम पर किया जाए मगर बुशरा बीबी ने डी चौक का रुख करने का फैसला किया। डी चौक पर जो हुआ वो हम सब के सामने है। ना अली अमीन टिक कर खड़े रह सके और ना ही बुशरा बीबी। नाकामी किसके सर डाली जाए इस पर बहस और धींगा मुश्ती जारी है। गुज़श्ता शब कोर कमेटी के इजलास में पार्टी लीडरशिप एक दूसरे के दस्तों गिरबां दिखाई दे रही थी। मीडिया जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने एक बार फिर पार्टी की कमांड संभालते हुए पार्टी के कायदीन को आड़े हाथों लिया, बुज़दिली के ताने मारे और फिर जो हुआ वो सबने देखा। सबसे पहले पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए। फिर सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। मुख्तसर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ का एहतजाज न सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि इसने पार्टी की जिद्दोजहद को कई दर्जे पीछे धकेल दिया है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया था मगर अब मुज़ाकरात का अमल बहुत पीछे रह चुका है। वो जो मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखते थे वो अपनी इज्जतें बचाकर भागने के दर पे हैं। एहतजाज से कबल बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई की बात की जा रही थी और पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात को मुस्बत रुख देने के लिए बानी रहनुमा की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सियासी लीडरशिप को अहम केसेस में रिलीफ मिल रहा था मगर गुज़श्ता एहतजाज के बायस नए केसेस का एक पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। 9 मई के 8 मुकदमात में भी बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। पार्टी से ताल्लुक रखने वाली दीगर लीडरशिप मायूस दिखाई दे रही है। पहले से नाला वर्कर्स एक बार फिर बेबस दिखाई दे रहे हैं। उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि लीडरशिप छोड़कर नहीं भागेगी मगर ऐसा ना हुआ। अली अमीन और बुशरा बीबी दोनों अपनी जान बचाकर दौड़ निकले और अब वर्कर्स गिरफ्तार भी हैं और रिमांड पर पुलिस के हवाले भी किए जा रहे हैं। एक बात वाज़ेह है कि बानी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद चुका है जबकि बुशरा बीबी को अपने पहले सियासी मार्के में नाकामी का सामना करना पड़ा और आज फिर तहरीक इंसाफ कई दर्जे पीछे जा चुकी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर साबिक गवर्नर पंजाब और मेंबर कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा साहब। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। खोसा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो पार्टी के अपने अंदर कुछ जो तस्करा हमारे सामने भी आ रहा है कि जो मीटिंग में तल्ख कलामी हुई, सलमान अकरम राजा का मुस्ताफ़ी होना, साहबजादा हामिद रजा का मुस्ताफ़ी होना, फिर कल मीटिंग के अंदर आलिया हमजा का ये कहना कि डी चौक जाने के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, इंतजामात नहीं थे, क्यों किया गया हमें नहीं पता। शौकत यूसुफजई जो हैं वो कहते हैं कि मरकजी क़यादत जिम्मेदार है इस एहतजाज के नाकाम होने की। आपकी नज़र में ये क्या हुआ है, क्यों बाकायदा प्लानिंग नहीं की गई, कौन जिम्मेदार है? ये किस आइन, किस कानून, किस इखलाकी ज़ाब्ते के तहत जो है यहाँ रात को शब खून मारा गया, फिर जो है आंसू गैस की ऐसे बरसात की गई कि अंधेरा ही अंधेरा था और फिर आज जो है 278 शहीद हुए और अभी भी 1900 के करीब जो है अस्पतालों में पड़े हुए हैं जिनको गोलियां लगी हुई हैं और पेम्स और जो है 278 के सबके नाम और खानदान वाले सामने क्यों नहीं आए और वो लाशें देने से इनकारी हैं। काश के ये आपने पूछा होता, सवाल किया होता
کہ یہ نہیں وہ 278 آپ جو کہہ رہے ہیں نمبر کلیم کر رہے ہیں ابھی یہ سامنے نہیں آ رہا نا، دہرانے جا رہے ہیں یہ 278 جو آپ کلیم کر رہے ہیں کھوسا صاحب، آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ کوئی کہتے ہیں اگر نمبرز میں بھی بہت تضاد ہے. خدا کا خوف کریں سعدیہ، ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے اگر ظلم ہو، اگر ظلم کا ہاتھ نہیں روک سکتے کھوسا صاحب میں تو کہہ رہی ہوں 278 شہادتیں جن کی ہوئی ہیں ان کے نام یا ان کے خاندان والے سامنے آ جائیں، اس کی تصدیق تو ہو جائے. کربلا کا کبھی کوئی یزید کو کامیاب نہیں کہتا، یزید بھلے جتنی مرضی بڑھ کے مارتا رہے لیکن حسینیت ہی جو ہے وہ تو بات صحیح ہے، لیکن آپ ایک مذہبی حوالہ ضرور دے رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہی ہوں 278 آپ نے نمبر دیا، آپ کی پارٹی کے کچھ اور لوگ جو ہیں کوئی اور نمبر دیتے ہیں، کسی کا کوئی ایویڈنس کو تصدیق تو ہو جائے کہ اپنے جو لیڈران سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی ڈی چوک میں ہمارے لوگوں کو کیوں لے کر گئی مروانے کے لیے بشرا بی بی، جب لیڈر کا عمران خان کا حکم تھا سنجانی پہ بیٹھ جاؤ دھرنا دے دو، تو لیڈر کا حکم کیوں نہیں مانا؟ تو جواب تو سن لے نا، میں جواب اس کا بھی دے رہا ہوں، لیکن آپ میرے جواب لیں گی یا اپنا من پسند جواب چاہتی ہیں؟ میں نے تو بات ہی نہیں کی کوئی، میں تو آپ ہی کی بات سن رہی ہوں، بلکہ میری آواز آپ تک نہیں جا رہی تھی. تو پھر اس کو میں مکمل اسی پر آؤں گا. آپ کریں بات کریں. تمہید ذرا سن لے نا، ذرا جو ظلم ہوا ہے، جو یہ داستان جو ہے رقم کی گئی ہے، پاکستان کو توڑنے کی رقم، دوسری جو ہے ایک مذموم کاوش ہے. میرے وطن عزیز کا جو ہے اس وقت جو کچھ حشر ہو رہا ہے، اللہ کا خوف کریں سارے مل کر. جو ہے یہ بدقسمتی ہے، سارے جو ہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور سٹاک مارکیٹ کو پیٹ رہے ہیں. یہاں ملک جو ہے تباہ حالی پر انہوں نے کر دیا ہے، آپ اس کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. سن لیں نا پھر جواب اگر ہمت ہے. میں تو سن رہی ہوں اتنی دیر سے، آپ جواب تو دیں. ہاں تو جواب سن لینا، اس کو چلنے بھی دینا. آپ کے لیڈر، میں نے کچھ نہیں کاٹا، میں تو آپ سے سوال کری ہوں. آپ کے لیڈر نے کہا سنجانی پہ بیٹھ جاؤ دھرنا دے دو، آپ کے لیڈر کی اہلیہ نے کیوں نہیں مانی بات؟ وہ بھی میں بتاؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے سیاق و سباق کو دیکھیے گا. سیاق و سباق میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اسی طرف میں آؤں گا جو آپ کا سوال ہے. آپ فکر نہ کریں، میں نے کبھی اس کو نظر انداز نہیں کیا، سوال کو گول نہیں کیا. آپ میرے جواب کو گول نہ کریں. میں بالکل آپ کے جواب کو گول نہیں کری کھوسا صاحب، میں آپ کی بات سن رہی ہوں، آپ بتائیے. ہاں تو سن لینا پھر آگے. مجھے آ رہی ہے جواب، آپ بار بار انٹرفیئر کر رہی ہیں، حالانکہ میں اسی پر جواب آپ کا دوں گا، بالکل آؤں گا اس پہ. لیکن آپ ذرا سنیں جو کچھ ہوا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، خدا رہا ہے اس کو نظر انداز نہ کیجیے گا. کھوسا صاحب میں نظر انداز نہیں کر رہی ہوں. آپ نے کہا 278 شہادتیں ہو گئی، میں نے آپ کے سامنے اتنی عرض کی کہ آپ کے باقی لیڈران کوئی اور متضاد نمبر دیتے ہیں تو ان کی تصدیق میں دیکھیں. کسی ایک شخص کی بھی اگر ہوتی جان جاتی ہے، کسی بھی معصوم کی جان جاتی ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی لواحقین یا گھر والے جو سامنے آئے، وہ نمبرز آپ لوگوں کی کمیٹی کی کل میٹنگ ہوئی وہ لوگ سامنے رکھ دیتے. پھر اگین میرے سوال کا جواب رہ گیا، آپ کے میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. سنجانی میں آپ کے لیڈر نے کہا بیٹھ جاؤ، بشرا بی بی کیوں لے کے چلی گئی ان کو؟ آپ کے لیڈر کی اہلیہ ہی ان کی بات نہیں مان رہی. وہ بھی میں آ رہا ہوں، کیوں آپ صبر تو کریں. آپ اپنی من پسند میرے منہ میں نہ ڈالیں. دیکھیں آپ کی بات سن رہی ہوں، میں بالکل خاموش ہوں، آپ جواب دیجئے. چینل بھیج دیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں. ان کے وارث جو بیچارے ہسپتالوں کے 278 آپ کہہ رہے ہیں ان کو نمبر لاشیں نہیں دے رہے ہیں. نمبر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، ہم ریٹ کر رہے ہیں باقاعدہ، اسی میں سارا کچھ لکھیں گے. یہ آپ بیچ میں ٹوکے نا، آپ سنیں ذرا جواب میں اس پہ دے دیتا ہوں. آپ کو پسند نہیں آتا تو چلنے تو دے نا، لوگوں کو تو سننے دیں. میں دیکھیں بالکل خاموش ہوں، آپ بات جاری رکھیں. تو آپ سوال آپ کا جواب دوں جب آپ عرض کریں گی تو، جب آپ حکم کریں گی تو میں کھوسا صاحب بالکل خاموشی سے سن رہی ہوں، آپ بات جاری رکھیں. میں آپ کو نہیں ٹوک رہی ہوں اس بات پہ بالکل. اچھا بس ٹھیک ہے. تو پھر دیکھیے یہ کیا کسی کو نظر نہیں آیا کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص کنٹینر سے نیچے اس نے آ کے دھکے دے کر گرا کر اس کو مار دیا؟ وہ آپ کو کسی کو نظر نہیں آیا ہے؟ یعنی
اس طرح کا ظلم جو ہوا ہے اور دنیا ساری کی میڈیا نے دکھایا ہے، وہ کہتے ہیں میسیکر. سر وہ شخص زندہ ہے، وہ سامنے آ چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، اس نے اپنی ویڈیو بنائی ہے. باہر کی گئی ہے اور ہمارے اوپر چڑھائی کر دی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چڑھائی دیکھیں، یہ جتنا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پنجاب کی ہے، اتنا ہی استحقاق سندھ کا ہے، اتنا ہی حق بلوچستان کا ہے، اتنا ہی حق خیبر پختونخوا کا ہے. تو یہ ماں یا باپ کا درجہ رکھتا ہے کیپٹل سارے صوبوں کا. اگر صوبے پر آ کے احتجاج کرتی ہے، ایک صوبے کے لوگ آ کے باسی کرتے ہیں، سارے پاکستان سے آئے ہوئے تھے. پاکستان کی تاریخ میں میں نے آج تک اتنا بڑا نہیں دیکھا ہے کہ 3 لیئرز تھی کنٹینرز کی جو انہوں نے کیا تھا. ایک کنٹینر، اس کے اوپر دوسرا کنٹینر، اس کے اوپر تیسرا کنٹینر. پھر بھی دنیا آئی ہے اسلام آباد میں اور ڈی چوک پر پہنچی ہے. دنیا آئی ہے، لیڈر کیوں بھاگ گئے؟ تو روز بڑھ کے مارتا تھا یہاں. دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، آپ آئیں ذرا گولیوں کے سامنے ذرا کھڑی ہو کر دکھائیں نا. انہوں نے تو میں تو سیاسی لیڈر ہوں نہیں، میں نے تو کبھی کہا نہیں تھا کہ کفن سر پہ باندھ کے نکلوں گی میں، اور میں اگر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، میں پیچھے نہیں بھاگوں گی. میں نے تو یہ کبھی کلیم ہی نہیں کیا تھا نا. میں تو نہیں ہوں، میں تو سیاست میں نہیں ہوں. سعدیہ ان کو خراج تحسین پیش کریں، جو پاکستان کے خاطر، جو آئین کی بالادستی کی خاطر، جو عوام کے حقوق کی خاطر، جو رول آف لا کی خاطر، جو عدلیہ کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں پہ کفن پہن کر آئے تھے، اور جو جانیں ضائع ہوئی ہیں یا جنہوں نے کاوش کی ہے، جنہوں نے کوشش کی ہے. آپ اس ظالم کو تو کچھ نہیں کہہ رہی ہیں، آپ مظلوم. سر آپ نے ایک دفعہ بھی پولیس والے کے شہید ہونے پہ بات نہیں کی، آپ نے رینجرز پہ گاڑی چڑھائی، ان کی شہادتیں ہوئیں، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو یہ بھی تو کوئی نہیں برداشت کرتا کسی ریاست میں، کسی ملک میں نہیں. کیجئے گا، ہم تو آپ کی خاطر بھی لڑنے کو تیار ہیں. جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی اپنی جان رینجرز والوں نے اپنے ساتھیوں کو رینجرز کو شہید کر دیا گاڑی دے رہے ہیں عوام کو. خدارا یہ مت کریں. مجھے بتائیں کہ جو کچھ ہوا ہے، آپ کہتی ہیں بھاگ گئے. ارے بابا کوئی بھی نہیں بھاگا. دیکھیں جب بشرا بی بی کی گاڑی کے جب پہلے تو انہوں نے بتیاں جب بند کر دی اور ساؤنڈ سسٹم کو جو ہے بالکل چوک کر دیا، ختم کر دیا، تو پھر اس کو جو ہے دوسری گاڑی میں بی بی کو شفٹ کیا گیا. تو اس گاڑی کے جو ہے خنجر اٹھا کر جو ہے ٹائر پنکچر کیے، اور اس کے بعد جب تیسری گاڑی میں بی بی کو جو ہے کیا گیا، اور تو اس میں بھی جو کچھ اس کا حشر کیا، وہ پھر اس کو جو ہے بچایا انہوں نے. اور آپ کو پتہ ہے پشتون اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، اور وہ ماں تو تھی عمران خان کی بیوی، ان کی ماں ہے، پارٹی والوں کی ماں ہے. اور ماں کی اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جی اس کے بھاگ گئے، یہ بالکل نہیں ہے. کیا وہ علی امین گنڈا پور ان کو، مجھے یہ بتائیے پھر سلمان اکرم راجہ نے ریزائن کیوں کیا؟ صاحبزادہ حامد رضا نے ریزائن کیوں کیا؟ ان کے ہاتھوں میں دے دیتا جو پکڑنے آئے تھے، جو گاڑی کی ٹکریں مار رہے تھے. پارٹی کی اگر یہ لیڈرشپ سلمان اکرم راجہ، حامد رضا، شوکت یوسفزئی، عالیہ حمزہ اگر یہ تنقید کرتے ہیں، 2 لوگ اس میں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، so that means پارٹی لیڈرشپ بھی کہیں یہ سمجھتی ہے نا کہ there was seriously, there was something seriously wrong with the planning. There was nothing seriously wrong. یہ کفن پہن کے پاکستان کو بچانے کی جو جد و جہد ہے، اس کو آپ اس کی پرستش کریں. آپ تو کہہ رہی ہیں، تنقید کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں جب ایک فیاسکو ہوتا ہے تو سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری ہے، he has to step down. دنیا ساری کی جمہوری قوتوں میں یہی ہوتا ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بشرا بی بی کو بچانا علی امین گنڈا پور کی یہ اولین ترجیح بھی تھی، اس کا فرض بھی تھا. میں تو کہتا ہوں بشرا بی بی ہے. میں کوئی بھی ایک، آپ دیکھیں کہ تاریخ دیکھیں آپ، اگر جو ہے اسلامی دنیا میں ہندوستان میں اس وقت آیا جب ایک عورت نے پکارا تھا اور وہاں جو ہے سعودی عرب میں سنا گیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے قاسم بن وہ آیا اور یہاں آ کر لشکر کشی کی. اور ہندوستان میں عورت کی پکار بھی کافی ہوتی ہے. یہاں تو ہم نے اپنی ماں کو جو ہے جس طریقے سے، آپ نے کہہ دیا کہ آپ ایسے جا رہے ہیں کورٹ میں اور اس پہ آپ نے پٹیشن کا ارادہ بھی کیا ہے. بہت بہت شکریہ سردار لطیف کھوسہ صاحب فار جوائننگ اس. چیز کی پرستش کرو، پرستش جو میں صرف اپنے رب کی کرتی ہوں، اور محمد آل محبت میں میری 100 نسلیں قربان. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. تحریک انصاف کا احتجاج ناکام ہو چکا ہے.
पार्टी कायदीन और वर्कर्स पर दर्जनों की तादाद में नए केसेस का इंदराज हो चुका है। बड़ी तादाद में वर्कर्स पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे तफ्तीश जारी है। हुकूमती इत्तेहाद और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के कायदीन एहतजाजी कॉल की नाकामी के बाद खासे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। काबीना मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने की बात की जाती है। खिताब के दौरान वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने नाम नेहाद धरने के मुसल्ला अफराद को इंतशार फैलाने से रोकने में बर्दाश्त का मुजाहरा किया। आइंदा ऐसी किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए एक जामे लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। जबकि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि शौक पूरा नहीं हुआ तो वो एक बार फिर कॉल का शौक पूरा कर लें। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर पूरे ब्लू एरिया को लाल स्याही फेंक कर सुर्ख किया हुआ है। ये डिसइंफॉर्मेशन के चैंपियन हैं। उन्होंने जलियांवाला बाग का सीन बनाया हुआ है और ये सब बातें अपनी पसपाई छुपाने की कोशिश है। आज वक्त का तकाजा है कि हुकूमत मौजूदा सियासी सूरत हाल को संजीदगी से ले और मुल्क में सियासी मसाइल का हल तलाश किया जाए और इस अमर की ज़रूरत है कि तनाज़ात को फरीकैन मिल बैठ कर हल करने की कोशिश करें। एहतजाज, धरने और रैलियां किसी भी तौर पर रियासत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। वक्ती तौर पर बुहरान का टल जाना किसी भी तौर पर मुस्तकबिल की कशीदगी में कमी का सबब नहीं बन सकता। मुल्क की सूरत हाल खराब होने की सूरत में हम कमज़ोर होंगे। मईशत और सिक्योरिटी सूरत हाल पर हमारा फोकस होना चाहिए और ये भी याद रहे कि आज भी पारा चनार की सूरत हाल तशवीशनाक है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर कानून और इंसाफ और मेंबर कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइए था, आपसे पहले हमारे पास लतीफ़ खोसा साहब थे और वो बज़िद हैं इस चीज़ पे और कहते हैं कि जी वो उन लोगों के घरों में भी जाने को तैयार हैं जो शहीद हुए हैं, उनके वर्कर्स, और वो कहते हैं नंबर इज़ 278। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि व्हेन ऑल ऑफ द पार्टी from the top tier till the bottom, they're lying through their teeth. और इतना झूठ बोलते हैं। अब आप ही वो क्लिप्स शायद अपने प्रोग्राम में चला दें जिसमें खोसा साहब तो कहते हैं 278 है, शेर अफजल मरवत कहते हैं 40 हैं, इसी तरह जो है शेख वकास अकरम साहब कहते हैं 20, 100 से ज़्यादा 100 हैं तकरीबन, और इसी तरह लोग ये कह रहे हैं कि 20 हैं, 6 हैं, 8 हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये नंबर सुन के अपने मैचअप नहीं हो रहे। और इन्होंने, आपने कल देखा होगा, एक लिस्ट भी शाया की कि जो लोग अलेजिडली शहीद हुए हैं, और उनमें से कल एक प्रोग्राम हुआ और मैं देख रहा था, बड़ी मज़े का खेज़ बात है। फैक्ट चेकिंग, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है, हम फैक्ट चेकिंग नहीं करते। जब फैक्ट चेकिंग की गई और उसमें से एक अलेजिडली शहीद जो मार्टर्ड था, उसके घर का एड्रेस, और घर पे जब गए तो वो उसका एड्रेस था ही नहीं, वो बंदा वहाँ पे रहता ही नहीं है, वो उस गांव का बंदा ही नहीं है, उस शहर का बंदा ही नहीं है। तो ये कैसे आपने अपनी किस माइंड को अप्लाई करके, किस तरह आपने जो है ये लिस्ट पहुंची? It's doing not just this list but all of their blatant lies is doing rounds on social media, starting from AI created images, जो कि एक इतनी disinformation और misinformation फैलाई जा रही है। And even so much so, the Guardian, इंटरनेशनल जरीदों की बात करते हैं तो गार्डियन ने खुद कहा है कि जो क्लेम्स पीटीआई के हैं, वी कुड नॉट सब्सटैंशिएट दोज क्लेम्स, वी कुड नॉट कोरिलेट, या हम प्रूव नहीं कर सके उन क्लेम्स का। इसी तरह जो बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट है, मैं उस पर भी बात करूंगा कि देखिए, जर्नलिस्टिक जो प्रिविलेज है, या जर्नलिस्टिक जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं, उसका एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को आपको फॉलो करना है। यू कैन नॉट जस्ट ब्लेटेंटली स्टेट कि भाई 12 लोग थे, 15 थे, 200 थे, 300 थे। आपको वो सब्सटैंशिएट करना है, आपको फैक्ट चेकिंग करनी है, आपको रिव्यू करना है, आपको देखना है। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद अब इशू ये जब क्विक व्यूज और क्विक गेन्स के लिए सोशल मीडिया, और हर किसी के पास ये प्रॉब्लम आ चुका है। और एंड दिस इज एन ऑस्ट्रेलिया टुडे, दे हैव एक्चुअली बैंड सोशल मीडिया फॉर एनीवन हु इज बिलो 16 ईयर्स। तो अब उन्होंने कहा कि ये तो एक इतना है कि लोग, ये एल्गोरिथम जो हैं बच्चों के माइंड्स के साथ खेल रहे हैं। ये इस तरह नहीं हुआ जा सकता कि हर किसी को खुली छूट और खुली इजाज़त दी जाए। अब यहाँ पे बीबीसी की बात करें, बीबीसी उर्दू की, तो बीबीसी उर्दू के अपने कोरेस्पॉन्डेंट की वो आवाज़ है, और वो वहाँ पे वो कहते हैं शाम 5 बजे मेरे सामने एक बंदे को गोली लगी
اور ایک اور کوئی غالباً تھا وہ ریکارڈنگ دیٹس اگین آلسو ڈوئنگ راؤنڈز آن سوشل میڈیا. بٹ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے سعدیہ صاحبہ کہ یہ نہ تو فیکٹ چیکنگ ہو رہی ہے نہ دیکھا جا رہا ہے. ہاسپٹل کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈیڈ باڈیز نہیں آئیں. وہ وکٹمس کے دن ہیں. وائی آر دے ہائیڈنگ؟ تو حکومت کا آفیشیل موقف یہ ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکر کی شہادت نہیں ہوئی. شہادت بالکل بھی نہیں ہوئی. اگر کوئی لوگ اگر زخمی ہیں, میں یہ ضرور کہوں گا, اگر کوئی لوگ زخمی ہیں, وائی دے ہائیڈنگ بیہائنڈ this party. ان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں, وہ بتائیں. اگر کسی کو گولی لگی ہے, اگر کسی کو کوئی چیز اور لگی ہے, کوئی شیل لگا ہے, اگر کچھ اور ہوا ہے, وہ سامنے آئیں. ان کو اپنی آئیڈینٹی کو پروو کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو چھپنا چاہیے بزدلوں کی طرح. They should prove their themselves. کافی جذباتی ہو گئے تھے کھوسا صاحب, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ان سے سوال نہیں کریے کہ ملک میں اتنی فسطائیت ہے, کنٹینرز لگا دیے, نماز پڑھتا ایک بندہ تھا اس کو نماز پڑھتے ہوئے بندہ بھی آپ نے دیکھ لیا, وہ منظر یہاں پہ آ گیا. اس نے کہا کہ کہہ رہے ہیں یہ لاشیں 278 لوگوں کی دے نہیں رہے ہیں, حکومت نے چھپا. دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ کنٹینر کے اوپر نماز, سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو, ایک اور چیز بھی انہوں نے کہا کہ رینجرز نے ہی رینجرز والوں پہ گاڑی چڑھا کے ان کو شہید کر دیا. دیکھیں دس از ویری انفارچونیٹ. میرے حلقے میں برہما باتر انٹرچینج لگتا ہے, اینڈ دیٹس ون آف دا پوائنٹس جہاں سے یہ لوگ گزر کے آئے ہیں کٹی پہاڑی کے بعد. اور وہاں پہ کٹی پہاڑی اور برہما باتر کے بیچ میں جتنے بھی پنجاب پولیس کے اہلکار, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار, جتنے 12 سے 15 اہلکار تھے جن کو میں نے خود وزٹ کیا ہے آن دا ایو آف دس انفارچونیٹ انسیڈنٹ. میں نے وہاں پہ خود ایک کے ایس پی صاحب ہیں, ان کے 12 ٹانکے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, اور ان کی آنکھ اتنی جو ہے نیلی پیلی ہوئی ہے کہ ہی کوڈ ناٹ ایون سی. اس کے ساتھ ایک اور اہلکار ہے, اس کے پاؤں میں 2 گولیاں لگی ہوئی ہیں. تو کیا پولیس والوں نے جو ہے خود ماری ہیں؟ یہ کیا مسلح ہو کے یہ تمام تر یہ بریگیڈ نہیں آئی تھی؟ ڈنڈے جو ہیں وہ ان کی کیلوں والے ڈنڈے تھے, پتھر تھے ان کے پاس, بنٹے تھے ان کے پاس, غلیلیں تھیں ان کے پاس, ایمینیشن تھے ان کے پاس, اینڈ ناٹ جسٹ اینی ایمینیشن, ایمینیشن ٹو دی ایکسٹینٹ آف کلاشنکوفز, پسٹلز, اور یہ ایمینیشن لے کے آئے ہوئے تھے. اگر وہ پولیس والا, میں تو خود, اٹس آن مائی سوشل میڈیا ایز ویل, وین آئی وزٹڈ دا پاکستان آرڈننس فیکٹریز ہاسپٹل, وہاں پہ وہ آبویسلی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے. تو کیا بالکل شہادتیں ہوئی ہیں, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ شہادتیں ہوئی ہیں. 3 رینجرز کی شہادتیں ہوئی ہیں, ایک ایف سی کی شہادت ہوئی ہے, ایک پولیس اہلکار کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ شہادتیں تو ہوئی ہیں. یہ کہ ان کو وہ نظر نہیں آ رہی شہادتیں, ان کو صرف اور صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ allegedly پی ٹی آئی کے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, which is absolutely wrong. اگر کوئی شہادت ہوئی ہوتی, آپ خود بتا دیں کہ ریزنیبلی پروڈنٹ مائنڈ کو کیا یہ بات اپیل کرتی ہے کہ اتنا بڑا میسیکر allegedly یا for the sake of argument state نے کر دیا, وہ کس طرح ہم اوور نائٹ اس کو کور کر سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا نا, یہ ٹرم یوز کی میسیکر, یہی انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. اور جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار رائٹ اور رانگ, بٹ وہ اتنا پروپیگنڈا اس چیز پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہی صحیح ہے, اور جو حکومت اور ریاست ہمیں بتا رہی ہے نا وہ غلط ہے. سو ابھی کھوسا صاحب نے کہا کہ ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے, ہم تو چیف جسٹس کو بھی کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے, فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے. تو آپ لوگ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس مطالبے کو کہ ہاں ٹھیک ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی تبھی ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہونی چاہیے, اور یہ بالکل فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کے ٹی او آرز میں یہ ہونا چاہیے کہ ڈسپائٹ such heavy blockades, how are they able to surpass everything and then come to D-Chalk? یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کے ٹی او آرز میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب حکومت کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز ہوئیں تو سنجانی پہ انہوں نے ایگری کیا, پھر then who revolted and who decided to come to D-Chalk despite all of these negotiations that had taken place. یہ بھی اس چیز کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے, اس چیز کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ واقعی جس طرح کلیم کرتے ہیں کہ یہ نہتے تھے, یا یہ ان ویڈیوز کے ذریعے نظر آ رہا ہے, ان کلپس کے ذریعے آپ دیکھ رہی ہیں they were armed, even کہ بی بی کی گاڑی پہ, اور انہوں نے بی بی کی جان کو خطرہ تھا, انہوں نے 3 گاڑیاں تبدیل کی, بالکل, اور خنجر سے ان کی گاڑی کے ٹائر پھاڑے گئے. بالکل انہی کے لوگوں نے کیا نا, because you could see there are videos doing rounds from یہ نادرا سٹی بینک والا جو چوک ہے, وہاں پہ ان کے ڈنڈوں پہ وہ کیلیں تھیں. they did not want them to leave, they kept asking them کہ آپ رکیں گے, آپ despite the situation, ایک موب آپ نے لے کے آئے, اس کو انلیش کر دیا, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا. اور پھر then what you expect from them? You can't expect them کہ وہ بالکل آپ کے تابع ہوں گے, یا آپ کی بات سنیں گے, یا آپ ان کے ساتھ کوئی ریزنیبل کانورسیشن بھی کر سکتے ہیں. بالکل نہیں کر سکتے. ان کی ڈیمینر دیکھیں, ان کی باتیں سنیں آپ جو یہ لوگ لے کے آئے ہوئے تھے. اینڈ دین اگین انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ ایتھنک کارڈ اور یہ پروونشل کارڈ کھیل رہے ہیں, اینڈ دیٹس
very very sad to see from somebody, you know, اتنے بڑے یہ politicians جو کہاں کہاں کن کن پارٹیوں میں رہے ہیں, but still you know, پنجاب سے دو بڑے ناموں نے استعفیٰ دیا ہے. سلمان اکرم راجہ نے دیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے جھوٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ آؤٹ رائٹلی میں ایسے جھوٹوں کو اور ایسی جھوٹے جو کہ لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں, میں ایسی سیاست پہ بھی نہیں ہوں گا, اور نہیں جو ہے میں اس پارٹی کا پارٹ رہ سکتا ہوں. پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو, جب ورکرز اس طریقے سے مایوس ہوتے ہیں لیڈرشپ سے, تو obviously وہ نقصان بھی انہی کا ہے. انہی کے لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں, وہی پی ٹی آئی کے ورکرز اندر جا رہے ہیں, انہی پہ مقدمے بن رہے ہیں. لیڈرشپ کو تو پھر کوئی نہیں پوچھے گا نا, وہ تو پہلے بھی نکل گئے, وہ بعد میں بھی نکل جائیں گے. تو اس کا کوئی پرماننٹ حل ہے کہ بھائی وہ جو ورکرز تک پیغام نہیں پہنچ رہا, جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں, جو ٹی وی پہ بات ہو رہی ہے, جو ریاست بتا رہی ہے, ریاست کا موقف نہیں جا رہا ہے, لیکن وہ سوشل میڈیا پہ جتنا بھی جھوٹ ہے وہ جا رہا ہے, وہ کیسے پہنچے گا ورکر تک؟ دیکھیں ہم تو بالکل تھرو آل اسٹریمز آف میڈیا ہم بتا رہے ہیں, ادروائز بھی ہم نجی محفلوں میں بتا رہے ہیں, اور ایون ادروائز دیکھیں اگر کوئی ایسی بات, میں اپنی کانشیس پہ نہیں اسٹینڈ کر سکتا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شہادت ہوتی اور آپ کہتے ہیں تو I cannot you know take it in my conscience کہ میں جو ہے اسٹل بیٹھا رہوں اپنے اس منصب پہ, یا میں اس پارلیمنٹ کا حصہ رہوں. میں بالکل قطعاً اس میں بلیو نہیں کرتا. اگر کوئی ایک شہادت بھی سامنے آ جاتی تو میں کہتا کہ نہیں, دس از رانگ, بیکاز آئی ہیو نو فلٹرز اینڈ آئی کیٹیگورکلی اسٹیٹ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. میں حکومت میں ہو کے بھی اپنی پارٹی کی بھی تنقید کر دیتا ہوں, میں حکومت کی بھی تنقید کر دیتا ہوں. تو مجھے تو دیکھیں نا, ایک بھی سویلینز کی شہادت میں سے ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلس کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں, اس پہ ہمیں افسوس بھی ہے, اس پہ ہمیں دکھ بھی ہے, اس پہ ہمیں غصہ بھی ہے. لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے, یہ وہی ایک ہیں تو یہ پاکستانی, اور ان پاکستانیوں نے ایک موب کی طرح جس طرح انلیش ہوئے یہ, اور جس طرح انہوں نے رستے میں آتے ہوئے جو کچھ بھی تھا, جو رکاوٹیں تھیں, ویدر وہ ہیومن لائفز تھیں, وہ کچھ اور تھا, جس طرح انہوں نے کیا. تو دس از ویری انفارچونیٹ. نہ ہی یہ سیاست کا طرز سیاست ہے, نہ ہی یہ سیاست کا طریقہ ہے. ان کو بھی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے, اینڈ آف کورس یہ ان کو چاہیے کہ پاکستانی قوم سے, پاکستانی عوام سے ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارے سے جو بھولے جانے انجانے میں جو کچھ ہو گیا اس کے لیے. اینڈ دس از ریئلی دی اینڈ آف اٹ ناؤ, بیکاز انف از انف. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دی اینڈ آف اٹ, بٹ اگر پی ٹی آئی کے ہم ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھیں تو وہ ماضی میں بھی, پہلے بھی گنڈا پور صاحب 2 دفعہ آئے ہیں, ناکام ہوئے ہیں, واپس گئے ہیں, پھر یہ تیسری کال ہے. گو کہ یہ وہ احتجاج تھا کہ ان کے اپنے لوگ مان رہے ہیں کہ ہاں جی اس میں ہم ناکام ہوئے ہیں, بٹ اگر یہ دوبارہ اٹیمپٹ ہوتا ہے تو پھر کیا کرے گی ریاست؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ڈھیٹ اور بے حس لوگ ہوں گے کہ آفٹر دیز یہ شہادتیں جو ہوئیں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی, کیا وہ کم پاکستانی ہیں؟ کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کے بیٹے, کسی کے بھائی نہیں ہیں؟ اینڈ یو نو آف کورس اٹس ویری انفارچونیٹ, ویری سومبر جو ایک سچویشن ہے, لیکن انفارچونیٹ سچویشن ہے. لیکن اب اس کے ساتھ ہم نے تو ڈیسائیڈ کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک اینٹی رائٹ فورس ہوگی جس کا کام ہی اسپیسیفکلی یہ ہوگا کہ ایسے جتھوں سے ڈیل کرنا, ان کو اسٹریٹن کرنا, اور ان کو ایٹ اینی کاسٹ جو ہے ان کو پریونٹ کرنا. سو آف کورس دیر ویریس اسٹریٹجیز جن پہ ہم کام کر رہے ہیں, مختلف چیزیں, مختلف ہم اس پہ زیر غور بھی ہیں اور زیر بحث ہیں, اور فائنالٹی تو اب چیزیں آہستہ آہستہ شیپ اپ ہوں گی ان دا کمنگ ڈیز. بٹ رائٹ ناؤ وٹ آئی کین ٹیل یو از کہ یہ حکومت کی تو اب بالکل برداشت سے باہر ہے, اور یہ بالکل آخری دفعہ تھا. یہ وزیر اعظم پاکستان بڑے کلیئر ہیں اس چیز پہ, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انف از انف, اور یہ بالکل دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل ٹائم, اور کسی کو نہ اسلام آباد میں آنے کی اجازت ہے. کسی نے احتجاج کرنا ہے, ان کا قانونی حق ہے, ان کا آئینی حق ہے, دے شوڈ ڈو اٹ, بٹ ود ان دا 4 کارنرز آف لا. اور ود ان 4 کارنرز آف لا کیا ہے, سنجانی موضع, وہاں پہ آپ کو اجازت کے لیے ڈی سی کو درخواست دیں, وہاں پہ جتنے دن بیٹھنا ہے آپ نے پڑاؤ کرنا ہے, آپ ٹائم لائن بتا دیں کہ ہم نے 10 دن بیٹھنا ہے, 5 دن بیٹھنا ہے, 6 دن بیٹھنا ہے, and so on so forth. اچھا, کے پی کے میں واقعی اب یہ طے ہو گیا کہ گورننس رول کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں انڈر کنسیڈریشن ہے, آرٹیکل 232 اس کو ریگولیٹ کرتا ہے گورنر رول کو, لیکن اس میں آفٹر دی 18th امینڈمنٹ یہ اٹس نو واک ان دا پارک, اور یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس کے انگریڈینٹس جو ہیں کافی حد تک سی ایم کے پی کے نے خود ہی پورے کر دی ہیں, جس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ان کے اپنے صوبے میں ایک اتنی ورسٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, لیکن اس کو چھوڑ کے جن اہلکاروں نے وہاں پہ حفاظت کا بندوبست کرنا تھا وہاں کے ریزیڈنٹس کی, وہ بیچارے چھوڑ کے ان کو فورس کیا گیا کہ آپ آئیں اور اس احتجاج کا, سو کالڈ احتجاج کا یا انتشار کا پارٹ بنے, اور وہ آئے.
اور ان کو ان کی آفیشیل ڈیوٹیز میں تو یہ شامل نہیں ہے, لیکن ان کو کوئرس کر کے اور ڈیوریس کے تھرو لایا گیا یہاں پہ, تو بالکل یعنی پری ریکویزٹس پورے ہیں, پری ریکویزٹس اوور آل بالکل پورے ہیں. میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ اگر کے پی کی اسمبلی میں وہ ریزولوشن یا پروکلیمیشن نہیں ہوتی تو پھر دین دوسرا راستہ بھی ہے, اور وہ فیڈریشن میں پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر وہ کر سکتے ہیں, پر دونوں ہاؤسز کا جوائنٹ سیشن ہوگا, سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا, اور وہاں پہ اس کی کنفرمیشن ہوگی. تو یہ اس کی تھوڑی بہت لیگالٹیز ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ اٹس نو واک ان دا پارک, اینڈ اس کو سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے بیکاز کوئی صوبہ چلتا ہے نا, ٹیمپرری سولوشن ہوگا, پھر اٹس اے میک شفٹ سچویشن, ایک وہ ہے سولوشن ہے, وہ ٹیمپرری سولوشن ہے, بیکاز یہ ابھی لیکن وقت کی ضرورت بھی ہے. جس طرح کی لونسی دکھائی گئی ہے, جس طرح کا مطلب ایک بالکل بیڈ بیہیویئر دکھایا گیا ہے, اس کو آپ نے ایڈریس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹرنجنٹ میجرز لینا ضروری ہے. رائٹ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. لبنان میں جنگ بندی زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے. اسرائیل کا جنگ بندی اور امن معاہدوں کی خلاف ورزیوں کا ایک طویل ریکارڈ ہے جس کی حقیقت کو کسی بھی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا. رواں ہفتے منگل کی رات اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کیا, جس کا اطلاق بدھ کے روز صبح 4 بجے ہوا تھا. 14 ماہ سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی جاری تھی, جس میں ہزاروں لبنانی اور کئی درجن اسرائیلی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. لبنان اور اسرائیل کے معاہدے کے تحت اسرائیل لبنان سے مکمل طور پر اپنی فوجوں کو نکالے گا اور حزب اللہ سرحدی علاقوں سے پیچھے ہٹ جائے گا. جنگ بندی کے معاہدے سے قبل اسرائیلی افواج کی طرف سے لبنان پر جنونی اور انتہائی خوفناک بمباری دیکھنے میں آئی, کیونکہ جب بھی اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھتا ہے تو معاہدے سے قبل اسرائیلی افواج قتل و غارت کا ایک نیا بازار گرم کرتی ہیں. اسرائیل نے لبنان کے مختلف حصوں بشمول دارالحکومت بیروت میں پورا دن بمباری جاری رکھی, اور اسرائیلی بمباری کا نشانہ صرف اور صرف لبنان کے رہائشی علاقے تھے, اور لبنانی شہری اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑتے رہے. اسرائیل کی کوشش تھی کہ جتنی جلدی لبنانی شہری علاقوں پر اسلحہ پھینکا جا سکتا ہے پھینکا جائے. ماضی میں 2006 میں لبنان اسرائیل جنگ 34 روز تک چلی تھی. اس جنگ میں 1200 سے زائد لبنانی شہری شہید ہوئے تھے. جنگ بندی سے قبل اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان میں لاکھوں کی تعداد میں کلسٹر بم گرائے تاکہ لبنان کو ایک طویل عرصہ تباہ شدہ انفراسٹرکچر کو رہائش کے قابل بنانے پر لگے. کلسٹر بموں کا بہت بڑا حصہ ایسا بھی تھا جو نہ پھٹ سکا, اور آنے والے سالوں میں بارودی سرنگوں کا بھی کام کرتا رہا, اور لبنان میں اسرائیلی دہشت گردی جاری رہی. در حقیقت اسرائیلی معاہدے یا ڈیل کو کسی بھی صورت مستقبل کے امن کا ضامن نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جب بھی ماضی میں اسرائیل نے ڈیل حاصل کی وہ پہلے کی نسبت بہتر انداز میں تیار ہو کر آتا رہا ہے. منگل کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نے سیز فائر کو قبول کرتے ہوئے واضح الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ حزب اللہ کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی صورت میں اسرائیل ایک فیصلہ کن حملہ کرے گا. اسرائیل اور نیتنیاہو کے ماضی کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جائے تو ہمیشہ اسرائیل خود جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے, اور اس خلاف ورزی کا الزام مخالف فریق پر عائد کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر خوریزی کا جواز پیش کرتا ہے. اب اگر اسرائیل نے لبنان کی طرف رخ کیا تو فیصلہ کن انداز میں کرے گا. موجودہ معاہدے کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ریزولوشن 1701 کے تحت نافذ العمل میں لایا گیا ہے. اس سے قبل 2006 میں بھی اسرائیل اور لبنان کے مابین اسی قرارداد کے تحت امن ممکن ہو سکا تھا. اس معاہدے کے تحت اسرائیلی افواج کی لبنان سے بے دخلی, حزب اللہ کا سرحد سے دوری اختیار کرنا, جبکہ اقوام متحدہ کی امن فورس کے ساتھ لبنانی فوج کو ملک کے جنوب میں تعینات کرنا معاہدے میں شامل ہے. معاہدے پر عمل درآمد ہونے کے بعد بیروت اور جنوبی لبنان میں شہریوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سیز فائر کو حزب اللہ اور لبنان کی فتح گردانا جا رہا ہے. در حقیقت کسی بھی صورت اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیز فائر کو حزب اللہ کی فتح نہیں کہا جا سکتا. سیز فائر سے لبنان میں امن ضرور قائم ہو گیا ہے,
مگر حزب اللہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اسرائیل لبنان کو فلسطین سے الگ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ شہید حسن نصر اللہ کا اپنی شہادت سے قبل ویڈیو خطاب میں کہنا تھا کہ ہمیں مغربی ممالک کی طرف سے اقوام متحدہ کی قرارداد 1701 کے تحت جنگ بندی کا کہا جا رہا ہے۔ ہم نے اگر جنگ بندی مان لی تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے غزہ، ویسٹ بینک اور فلسطین کے لوگوں کو ان کی اپنی قسمت پر چھوڑ دیا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہماری گزشتہ 1 سال سے جاری قربانیاں رائیگاں جائیں گی۔ ہم اپنے شہیدوں کو کیا جواب دیں گے؟ جنگ بندی اسرائیل کی ایک ناکامی ضرور گردانی جا سکتی ہے، مگر حقیقت میں فلسطینی عوام کو ایک بار پھر بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہے۔ شہید حسن نصر اللہ درست فرما کر گئے ہیں کہ ہماری قربانیاں رائیگاں جائیں گی۔ آج کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے ساتھ فلسطین کی خاطر قربانی کا عزم بھی کمزور پڑ گیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی تو ہو گئی، مگر غزہ اور فلسطین میں آج بھی اسرائیل کی طرف سے نسل کشی جاری ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.